सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के फजल व करम से कल 20 पारे मुकम्मल हो गए और उसमें एक सूरत पढ़ी गई थी सूरह नम्ल, और उसका एक हिस्सा था क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कि चींटियों ने कहा, और चींटियों का एक लश्कर था, एक वादी थी, बहुत बड़ी तादाद थी। वादी अरबी में कहते हैं उस जगह को जहाँ से पानी बहता हो, यानी पानी जिस मकाम पर बहता हुआ नज़र आए तो अरबी ज़ुबान में उसको वादी कहते हैं। मदीने शरीफ में जब आप जाएंगे तो जब आप मदीने शरीफ का नक्शा देखेंगे या कभी मक्के का, तो आप वहाँ लिखा होगा ये वादी अकील, ये वादी फला, ये वादी उसको कहते हैं जहाँ से पानी बहता हुआ नज़र आए, चाहे वो झील हो, चाहे वो रिवर हो, जो भी है, चाहे चश्मा ही क्यों ना हो। और वो मकाम होता है जहाँ पर पहाड़ भी हो, उसको वादी कहा जाता है। तो गोया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर ऐसे मकाम से जा रहा था कि जिसके आगे चलने के बाद कुछ पानियों का इलाका था। वहाँ पर वादी नमल, नमल के माने होता है चींटी। चींटी बहुत तादाद में थी, उसमें एक उनकी जो सरदार थी, तो क़ालत नमलतुन, उस चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने मस्कन में, अपने अपने घरों में चली जाओ कि ला यहतमन्नकुम सुलेमान, ला यहतमन्नकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हजरत सुलेमान और उनका लश्कर कुचल दे और उन्हें ला बहुम ला यशऊरून, बेसमझी में, बेशऊरी में, मतलब वो क्या समझेंगे कि चींटी कुचली जा रही है। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जबकि रवायत में है कि 3 मील का फासला था, फ्रॉम 3 माइल्स, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को सुन लिया तो मुस्कुराए। ये तो कुरान की आयत और उसका तर्जुमा है, लेकिन कुरान हमेशा, कुरान जैसे मौला अली मुश्किल कुशा खुद फरमाते हैं, कुरान के हर लफ्ज़ के 70 माना ज़ाहिर हैं, 70 माना बातिन हैं। यानी 70 माने वो हैं कि अगर निकाला जाए तो वो ज़ाहिर हो जाते हैं, और 70 माने ऐसे हैं जो उसके अंदर छुपे हुए हैं, तो वही जो राज वाले लोग हैं वो निकालते हैं। आप देखिए, जब काबिल ने हज़रत हाबिल का कत्ल किया, हाबिल की शहादत हुई, तो काबिल जो है, हज़रत हाबिल, ये सुना होगा नाम, हाबिल काबिल तो बड़ा मशहूर, और हज़रत आदम के बेटे थे, कुरान में वाक़या है ये। तो वो जिस्म को लेकर के शहीद जब कर दिया, तो जिस्म को लेकर के फिरता रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बॉडी का करूं क्या, इसको छोड़ दूं। और मकसद ये था कि कहीं ना कहीं इस बॉडी को पहुंचा दिया जाए, ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए आए हुए थे उस वक्त, जब वो मर्डर किया था, कत्ल किया था, जब शहादत हुई थी हज़रत हाबिल की, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो वो चाहता था इसी जगह रख दूं कि हज़रत आदम ना देखें। अब वो बॉडी लेकर के फिरता रहा, तो फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, अल्लाह ने कौवे भेज दिए। 2 कौवे आपस में लड़े, एक ने एक को मारा, और फिर उसके बाद जो है ज़मीन को एक ने खोदा, और खोदने के बाद उसके अंदर जो है दूसरे कौवे को दफन कर दिया। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी मखलूक के ज़रिए सिखाया, इंसान को तहजीब सिखाई। इंसान जैसी हरकत करता, फिर अल्लाह ताला उसी तरह के मखलूक भेज देता है, और फिर उसी तरह की तहजीब सिखाई। उस वक्त से लेकर आज तक ये तरीक़ा चल रहा है कि अल्लाह की क्योंकि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए वो कौवे थे, अल्लाह ने उन्हें उस वक्त काबिल का मुअल्लिम, क्योंकि काबिल ने जो हरकत की थी उसके लिए अल्लाह फरिश्तों को तो नहीं भेजता, अब जाहिर से, और शैतान को तो अल्लाह इस्तेमाल नहीं करेगा इस काम के लिए, तो अल्लाह ने परिंदों को भेज दिया ताकि एक तरबियत भी हो जाए और इसकी जिल्लत भी हो जाए, एक तरीक़ा भी अल्लाह बता दे और उसकी जिल्लत। इसीलिए उसने कहा कि आज तो अनकूना मिसला हाज़ल गुराब, आय हाय मैं ऐसा हो गया कि एक कौवा मुझसे अच्छा है, मुझे नहीं समझ में आया और कौवे को समझ में आ गया क्या करना है। कुरान में ये है। तो उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस चींटी का जो जिक्र किया, बहुत छोटी मखलूक है, कौवा भी छोटा है उससे, चींटी तो बहुत ही छोटी है, उसका जिक्र जो किया, उसके नाम से पूरी सूरत
سورہ نمل چیٹی والی سورت. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ اڑتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہر پرندے کی بولی جانتے تھے, جانور کی بولی جانتے تھے, سمجھتے تھے. لیکن اتنے واقعات ہوں مگر چیٹی کا ذکر کیا, سوچنے والی بات ہے. ایک چیز اور سمجھ میں آیا, دیکھیے چیٹی جس مقام پر تھی اس مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے والے تھے. اس سے پتہ کیا چلا, وہ راستہ تھا, راستوں کے کنارے ان کی بستی تھی, راستے پر چیٹیاں آ گئی تھی. تو پھر اس کے بعد راستے پر کیونکہ چیٹیاں آ گئی تھی تو جو چیٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا کہ سب اپنے اپنے مسکن میں چلے جاؤ, اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں کچل دے. یہ دیکھیے قرآن نے چیٹی کے ذریعے ٹریفک سسٹم سمجھایا ہے. یہ جو ٹریفک سسٹم ہے, اگر کوئی پوچھے کیا ٹریفک سسٹم بھی قرآن میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ہے. کس صورت میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سورہ نمل میں ہے. بس یہ ہے کہ قرآن سے ان باتوں کو نکالنے کے لیے وہ چیز چاہیے اور ایسے لوگوں کا سہارا چاہیے جو یہ چیزیں لکھ گئی. یہ ٹریفک سسٹم ذرا غور کیجئے, کیا ٹریفک سسٹم ہے کہ جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو اور آپ سڑک پر ہیں تو آپ اس بے اطمینانی سے نہ چلیے, بالکل مطمئن ہو کر کے, پھر تو آپ حادثے کے لیے تیار ہو جائیے. وہاں پر اپنے آپ کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیے وہی قانون یہاں پر ہے, روڈ پر آپ کو نہیں چلنا ہے. اگر روڈ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ذمہ دار آپ ہیں. اگر کوئی واک کرتا ہے, پیڈسٹرین ہے, تو اگر وہ روڈ پر چلتا ہے تو ہی از ریسپانسبل فار ہز اون ایکسیڈنٹ, کیونکہ گاڑیوں کے لیے روڈ بنائی گئی ہے اور لوگوں کے لیے فٹ پاتھ کو بنایا گیا. وہ تو اپنے ملکوں میں الگ بات ہے کہ گاڑی فٹ پاتھ سے جاتی ہے, لوگ روڈ پر جاتے ہیں, وہاں کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن جہاں قانون ہے وہاں کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں قانون ہے, جہاں سسٹم. دیکھیے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس ٹریفک سسٹم کو کس نے بتایا, کس نے؟ قرآن نے بتایا, سورہ نمل. تو اگر کوئی کہے کیا قرآن ہر بات کی, ہاں ہر چیز کی بات کرتا ہے. کوئی بات, یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی اس میں سے پاتے ہیں کبھی اس میں سے نہیں پاتے ہیں. ایک چیز اور قرآن نے دیا, قرآن نے دیکھیے چیٹی نے ایک بات اور بتائی اس سورہ نمل کے ذریعے. کیا جملہ ہے کہ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر سے جائے, ان کی فوج, ان کی آرمی ادھر سے جائے, ان کے سولجرز تمہیں کچل دیں. ذرا غور کیجئے, یعنی چیٹی کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے, کہ نبی سمجھ کر کے جان بوجھ کر انٹینشنلی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں مارتا. کتنی بڑی بات ہے. جیسے ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پتنگا بھی آ جائے تو زیادہ ڈسٹرب کرے گا تو دھیرے سے دبا ہی دیں گے, یار یہ تو بہت ڈسٹرب کر دیا. اگر کہیں پیر لٹکا کے بیٹھے ہوئے چیٹی اگر گزری, 2-4 بار گزری تو پھر وہ انگوٹھے کے نیچے آ ہی جائے گی. یہ ہو جاتا ہے یہ. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ایک چیٹی کو بھی وہ جان بوجھ کر کے نہیں مارتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری میں حضور جس جانور پر سواری کیا کبھی کوڑا نہیں مارا, کبھی نہیں. تو اسی لیے تو ہم کھل کر کے اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور لڑنا بھڑنا سکھاتے تھے, ارے جس نبی نے اپنے جانور کو کبھی نہیں مارا وہ انسانوں کو مارنے کا کب حکم دے گا. ذرا غور کیجیے. تو یہ چیز ہے. تو اس میں اچھا تیسری بات اس میں ایک اور نکلتی ہے. 2 باتیں تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. ایک تو ٹریفک سسٹم سمجھ میں آیا, اور دوسرا کیا سمجھ میں آیا, ٹریفک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اب جب چلیں روڈ پر تو خود اپنے آپ کو دیکھ بھال کرتے رہیں. اور دوسرا سسٹم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک ہر نبی یہ نیچر رکھتا تھا, اور ہر نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے, اس سے غلطی ہو نہیں سکتی, نبی مسٹیک کرتا نہیں ہے, تو کبھی وہ انٹینشنلی کسی چیٹی کو بھی نہیں مارتا, چھوٹی مخلوق کو بھی نہیں مارتا, کسی کو نہیں مارتا. اور یہ نہیں, چیٹی نے تعریف کیا نبی کے ساتھ والوں کی بھی کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر, کیونکہ نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے, تو ولی کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی ادنا مخلوق کو بھی نہیں مارتا. ولی کا بھی یہ نیچر ہوتا ہے, وہ کسی ادنا مخلوق کو نہیں مارتا ہے. یہ کریکٹر چیٹی نے بتایا. تو ذرا غور کیجئے, اس سے پتہ یہ چل گیا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا کتنا بلند ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان کی صحبت میں رہنے والے اتنے بلند, تو حضور کی صحبت میں رہنے والے کتنے بلند ہو گئے.
اب آئیے تیسری بات، اس صورت سے بہت چھوٹی مخلوق تھی لیکن اللہ نے اس کو عزت بہت دی، اس کو عزت دی۔ اس چیٹی کا نام بھی لکھا گیا کہ اس کا نام کیا تھا، وہ زخمی تھی، ایک پیر بھی اس کا ٹوٹا، یہاں تک بتایا گیا اس چیٹی کا ایک پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے اس چیٹی کو اللہ نے اتنی رسپیکٹ جانتے کیوں دیا؟ اس نے اپنی قوم کو بچایا۔ قوم کو جو بچائے، تو قوم کو جو بچاتا ہے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ذکر کو محفوظ کر کے بتایا کہ جو بھی قوم کو بچائے تم اس کے ذکر کو ہمیشہ محفوظ رکھو۔ یہ ایک میڈل دیا قرآن نے اس چیٹی کو۔ حضرت سلیمان جب ادھر قریب گئے تو اس پوری وادی لاکھوں چیٹی، وادی نمل، لاکھوں چیٹی، اس چیٹی کو بلایا۔ لاکھوں چیٹی میں آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والی چیٹی تھی کہ یہ والی، سب ایک شکل کی۔ حضرت سلیمان نے اسی کو بلایا۔ اس سے پتا چلا محشر میں بھی ایسے ہی بھیڑ ہوگی، نبی اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے۔ نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اپنے غلاموں کو کیسے پہچانا جائے۔ جس طرح ایک نبی لاکھوں کی تعداد میں چیٹی، اسی کو بلایا جس نے یہ بات کہی تھی، اور بلا کر کے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھایا کہ اب بتا تو اپنے مقدر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس نے کہا اس وقت میرا مقدر تو سلیمان سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور کہنے لگے کیوں؟ کہا آپ کا قدم تو زمین پر ہے اور میرا قدم نبی کے ہاتھ پر ہے، اس لیے میرا مقدر تو بہت بلند ہے۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور اسے چھوڑ دیا۔ پتہ یہ چلا، دیکھیے ایک چیز، کل ایک دن بھی گزرا، بڑا مقدس دن تھا، 15 رمضان، تو اسی لیے میں نے اس آیت کو بھی پک کیا کہ چیٹی کی صرف اس لیے قوم کو بچایا، قوم کو بچایا۔ دیکھیے ایسی ہی ایک شخصیت انسانوں میں گزری ہمارے درمیان، جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا پیارا نواسا امام حسن۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین المسلمین۔ حضور نے فرمایا تھا بچپن میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور ایک دن دو مسلمانوں کے گروہ میں یہ صلح کرا دے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہی خلیفہ تھے، 6 مہینے کی خلافت ہو چکی تھی۔ تخت پر بیٹھنے کا جو مزہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کرسی پہ جو بیٹھنے کا مزہ ہوتا ہے، تو بہت بڑی اسلامی ریاست کی سب سے بڑی کرسی تھی، لیکن وہاں پر جانے جا رہی تھی، قوم ہلاک ہو رہی تھی، آپس میں لوگ لڑ رہے تھے، کرسی چھوڑ دیا۔ دیکھیے پہچان کیا ہے؟ سچے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم کو پہلے دیکھتا ہے، اپنے کو بعد میں دیکھتا ہے، پھر اس کے لیے کرسی نہیں ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتا، وہ کہتا قوم جہاں بچنی چاہیے۔ اب امام حسن نے سرکار امیر معاویہ سے صلح کی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لاکھوں زندگیاں بچ گئیں، لاکھوں۔ تو کیا ہوا؟ پوری قوم کو امام حسن نے پوری قوم کو بچا لیا۔ چونکہ بچا لیا اسی لیے آج تک ان کا ذکر محفوظ ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے، جس طرح اللہ نے ایک چیٹی نے قوم کو بچایا تو ان کے ذکر کو محفوظ رکھا گیا، اسی طرح سے جس طرح امام حسن نے پوری قوم کو بچایا، امام حسین نے دین کو بچایا، امام حسن نے پوری قوم کو بچایا۔ یہ سمجھیے گا، یہ سب فرق ہے، اس کو سمجھیے گا۔ امام حسین نے دین کو بچایا، جب دین پر بات آئی تو امام حسین آگے بڑھے، اور امام حسن نے پوری قوم کو، امت مسلمہ کو بچانے والی ذات کا نام امام حسن ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو، ایسی شخصیات جتنی بھی اسلام میں گزری ہیں وہ یاد کی جاتی ہیں اور یاد کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا ہے۔